अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में रेंजर्स को बुला तो लिया मगर आजादाना ऑपरेशन की इजाजत नहीं होगी। कुछ भी करने से पहले एपेक्स कमेटी में शहबाज शरीफ से पूछना पड़ेगा। हर कार्रवाई में पंजाब पुलिस को साथ ले जाना पड़ेगा। हाफिज सईद माशरे के लिए खतरा है। जमात उद दावा और लश्कर तैयबा पाकिस्तान में और बाहर दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। ख्वाजा साहब की बातों से लग रहा है कि पंजाब में ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ नहीं, कश्मीरियों की हिमायत करने वालों के खिलाफ होगा। बम धमाका कौन करा रहा है? दहशतगर्द किसको डरा रहे हैं? पिशावर में जजिस की गाड़ी को निशाना क्यों बनाया गया? हमजा शहबाज लंदन रवाना, अपनी कजन से मिलेंगे। पानामा की तहकीकात पर भी गुफ्तगू होगी। हो सकता है पानामा केस में बचने के लिए कोई नया लंदन प्लान भी बन जाए। एजाज चौधरी अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर नामजद। क्या एसएसपी नेकोकारा के खिलाफ तहकीकात और डॉन लीक्स का इनाम दिया गया? हुक्मरानों की तरफ से एक ही पैगाम, रियासत के नहीं हमारे वफादार होगे तो बहुत तरक्की पाओगे। शरीफ खानदान शुगर मिल केस, क्या एक ही खानदान की मिलें मुंतकिल करने के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया? क्या एक ही खानदान की मिलें मुंतकिल करने के लिए तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया? क्या किसी और शुगर मिल ने भी मुंतकिली के लिए दरख्वास्त दी या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने सुनी और हमेशा की तरह साबिर शाकिर यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं और लाहौर में जनाब आरिफ उम्मीद भट्टी। सबसे पहली खबर जिस पर बात करेंगे वो यही है कि खबरें आ रही हैं कि पंजाब में रेंजर्स के लिए समरी भी मूव हो गई और ऑर्डर भी कर दिए गए, लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं जिस तरह से नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है जो राना सनाउल्ला साहब ने गुफ्तगू की है उसमें लग रहा है कि ये सिर्फ एक मेयर आई वाश होगा जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हो सकता है अगर इसका हम तर्जमा उर्दू में करें तो ये एक ढोंग होगा, एक ड्रामा होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन करने से पहले एपेक्स कमेटी में जिसके हेड शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे ऑपरेशन करना है, कहाँ पर ऑपरेशन नहीं करना। और माजी में इख्तलाफ ही यही था कि उन्होंने ऑपरेशन इसलिए नहीं होने दिया कि पूरे पंजाब में ये जो कालादम तंजीमों के साथी हैं, उनके पॉलिटिकल अलाइज हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। और फिर इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि पुलिस हर जगह साथ होगी, ये जॉइंट वेंचर होगा। बहुत सारे ऑपरेशन माजी में हमारे अस्करी इदारों के इसलिए नाकाम होते रहे कि ऑपरेशन करने से पहले ही जहाँ पे जाना होता था वहाँ पर इत्तला मिल जाती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे इदारों के इस तरह के साथ होते थे जो उन्हें इत्तला दे देते थे। सबसे पहले मैं भट्टी साहब के पास चलूँगा इसी सूरत हाल के लिए। भट्टी साहब, जो पंजाब में ऑपरेशन की बात है, ये तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है ये तो एक ढोंग और एक ड्रामा है, और ये जो ऑपरेशन है इसकी एक और दूसरी भी जहत है कि ये शायद दहशत गर्दों के खिलाफ नहीं किसी और के खिलाफ भी हो सकता है। इसके जो मतलूबा नताइज हैं वो इससे हासिल नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, ढोंग और ड्रामे के तो फिर कोई करैक्टर होते हैं, कोई किरदार होते हैं, उस पर मेहनत होती है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। ये डंग टपाओ पॉलिसी है, बेवकूफ बनाने की पॉलिसी है। हालांकि कुछ रोज कबल हो रहा था तो जो डीजी रेंजर पंजाब है बड़ा फुट सोल्जर आदमी है। उन्होंने इनसे मुख्तलिफ तरीकों से जब इनकी मुलाकात होती रही तो उन्होंने कहा अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो क्रॉस दी बोर्ड करेंगे और हमने इसकी जड़ें ख़त्म करनी हैं। हमें एरियाज की तकसीम ना करें। अगर एक आदमी लाहौर में कर रहा है तो जाके हासिलपुर छुप जाता है, फैसलाबाद छुप जाता है। अगर आर्मी हो या रेंजर्स को भी आपने महदूद कर दिया तो ये आर्मी के लिए बेहतर ना होगा। देखिए, पहले एक तो समी साहब गुजारिश है, रेंजर बुलाई क्यों गई? जब आपके अदारे फेल हो गए, आपकी पुलिस पोलिटिसाइज हो गई, वो इस काबिलियत उसकी नहीं रही सियासी इंटरफेरेंस की वजह से कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ या जराइम पेशा के खिलाफ क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करे। आपकी इंतजामिया मफलूज होकर रह गई, वो डीसी और पटवारी MPMNO के कहने पर तबादले करने तक महदूद होकर रह गई। जब सूबों की हुकूमत और इंतजामिया फेल हो जाए और रेंजर्स को इस सूरत में नहीं लाना चाहिए, उनके हाथ पांव बांध कर उन्हें कहे कि आप तालाब में जाएं, फिर खुदा ना खास्ता रेंजर भी फलाप होगी, उसकी निगरानी पाक फौज के अफसरान करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पाक फौज और इनके मामला चलेंगे और वो कराची की तर्ज पर इन पर इजाज़त मांगेगी, क्योंकि अगर कराची में
اگر آپ جا کے ادھر بلدیہ فیکٹری میں دوسری فیکٹریوں میں کر سکتے ہیں تو ادھر ایل ڈی اے میں فیکٹری میں لگائے تو ہزاروں سہولت کار مل جائیں گے. اب دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں پاک فوج اور ڈی جی رینجر جو ہیں وہ کیا میاں شہباز شریف صاحب کی پالیسی اور ان کی خواہش کے مطابق آپریشن کرتے ہیں یا دہشت گردوں کو آخری حد تک لے جانے کے لیے بھرپور طریقے سے رینجر کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے. یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا. صابر بھٹی صاحب کی بات آپ نے سنی. میں نے بھی پہلے یہ کہا کہ بہت سارے آپریشن اس لیے ناکام ہو جاتے تھے کہ وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ منطق کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھ کر آپریشن کریں گے اپیکس کمیٹی میں اور پولیس ہر جگہ ساتھ جائے گی, تو یہ ہماری اپنی رینجرز ہے, ہماری اپنی فوج ہے. اس پر شہباز شریف صاحب کو یا پنجاب کی گورنمنٹ کو ان پر کوئی اعتماد کرنے میں, کوئی بھروسہ کرنے میں کس چیز کی ممانعت ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ میں کہہ دوں کہ یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں میاں برادران یا پنجاب حکومت جو بھی ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ رینجرز کو اختیارات وہ اپنی مرضی کے مطابق دیں گے اور اس کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے. پنجاب میں آپریشن شروع ہے اسی دن سے جس دن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نو مور. کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں, کسی قسم کی کوئی سستی نہیں, کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں. لیکن کہاں ہو رہا ہے وہ؟ ہو رہا ہے وہ اچھا, کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہا ہے, ان کی کوئی تصاویر نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا یہ ویسا ہی آپریشن ہے جیسے 2016 میں ہم خبریں دیتے رہے کہ کامبنگ آپریشن انہوں نے شروع کر دیا. سن لیں نا ذرا, سن لیں. نہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, نہ ہی وہ کوئی کسی بند کمرے میں ہو رہا ہے. پورے پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ٹھکانے بھی لگایا جا رہا ہے جو مزاحمت کر رہے ہیں. آئندہ میرا خیال ہے کوئی شاید 3-4 دن کے اندر اس آپریشن کی ڈیٹیلز بھی سامنے آ جائیں گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو حکم دیا ہے سیکورٹی فورسز جو ان کے انڈر ہیں وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کسی قسم کی کوئی سیاسی مصلحت, کسی قسم کی کوئی سول مداخلت جو کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے سے روکے یا رکاوٹ پیدا کرے یا مزاحمت کرے, اس کو آپ کچل دیں. یہ بات کیٹاگوریکلی کنوے ہے. یہ جو چیز ہو رہی ہے نا, فارمیلٹیز انہوں نے کہا بعد میں پوری ہوتی رہیں گی, لیگل کور بعد میں ہوتا رہے گا, لیکن آپ آپریشن شروع کر دیں. وہ آپریشن شروع ہے. اب اس کو لیگل کور دینے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان, کیونکہ میں ایک سے بات کرتا ہوں. دیکھیں, افغان بارڈر پر ہم نے ہماری توپوں نے گولے برسائے, جو الحرار تھا دوسری طرف بھی بارڈر کے تھا, وہ ساری دنیا نے دیکھا, سب کو نظر آیا, سب کو پتا چلا کہ آپریشن ہوا ہے اور ہو رہا ہے. یہ جو آپ میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں آپ معذرت بالکل کہاں پر وہ سارا آپریشن ہو رہا ہے اور وہ کچل دیے جائیں کہ کہاں پر کس نے کچلا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آیا کوئی کچلتا ہوا. پہلی بات تو سن لیں کہ آپ معذرت نہ کریں, معذرت کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپس میں بیٹھے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کا آپ نے ذکر کیا, افغانستان کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا یا جی ایچ کیو طلب کیا گیا؟ جی ایچ کیو نے طلب کر کے ان کے ہاتھ میں وہ پرچہ تھما دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم اب کام شروع کر رہے ہیں. اگر آپ نے منیر اکرم صاحب کا آرٹیکل پڑھا ہو تو اس میں یہ انہوں نے پورا اس کو وضاحت سے بیان کیا. بڑے سیزنڈ وہ ڈپلومیٹ تھے کہ جو جی ایچ کیو نے ماحول کریٹ کیا تھا وہ سارے کا سارا سرتاج عزیز صاحب نے ٹیلی فون کال کر کے ختم کر دیا. ختم کر دی. سنیں, یہ تو اگلی بات اس کو ختم کر رہی ہے. اگلی بات کچل کہاں رہے ہیں؟ بالکل میں یہی بات کہہ رہا ہوں. جی ایچ کیو نے کال کیا. اچھا یہ بھٹی صاحب یہ ایک سینٹنس کمپلیٹ کر لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ہاں ایک منٹ. جی ایچ کیو نے کال کیا, ان کو تھما دیا. اس کے بعد امریکنز کو بتا دیا آرمی چیف نے کہ ہم یہ کام کرنے لگے اور افواج پاکستان نے کام شروع کر دیا. اس کے بعد سرتاج عزیز صاحب, ابھی آپ سرتاج عزیز صاحب کا ذکر کیا آپ نے, ابھی محمود خان اچھے صاحب کا ذکر نہیں کیا. وہ بیک ڈور چینل پہ وزیر اعظم ہاؤس کے جو پیغام رسانی کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں ان پہ کسی کی نظر نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی نہیں واچ کر رہا؟ عرصے سے نظر ہے. نہیں بھٹی صاحب ایک منٹ نا, اب آپ دو ہیں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. سارا ٹائم آپ کا. میں بھٹی صاحب کی بات سن لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں, میں آج خاموش رہوں گا. ہاں جی بھٹی صاحب جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. صاحب جی صابر صاحب بڑے سادہ ہیں. پنجاب کے 36 اضلاع ہیں جن میں سے کم 2 درجن اضلاع میں میں نے فون کیا ہے اور پتہ کیا ہے, کچھ رینجرز کے دوستوں سے بھی, کچھ پولیس اور کچھ انتظامیہ سے بھی.
ابھی تک زمین پر رینجر نے انڈیپینڈنٹ آپریشن نہیں کیے. ہو سکتا ہے کوئی آسمانی مخلوق کے لیے آسمان پر سلیمانی ٹوپی پہن کے کیا ہو, تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. وہ میں کوشش کروں گا کہ میں وہ گیپ کی اینت لگا لوں. اچھا دوسری بات, پولیس کو نہیں پتا, بات کرنے کو زیادہ دے دیا کرے. دوسرا یہ جو سرچ آپریشن کے نام پہ فراڈ کر رہے ہیں نا, میرا چیلنج ہے سرچ آپریشن میں ایک بھی کام کا بندہ نہیں پکڑا گیا. سرچ آپریشن آپ لاہور آئے گے, روزانہ ہوتے ہیں, میں آپ کو دکھا دوں گا, دروازہ نوک کرتے ہیں, کوئی انفارمیشن نہیں. دیکھے جو دہشت گردی کو پکڑنے کے لیے انفارمیشن ہونا ضروری ہے, ان کی ریکی کرنا ضروری ہے, ان کو بارود سمیت گرفتار کرنا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہے ایک بیچارہ مالشیا لیٹا ہوا اس کو پکڑ لے, غریب آدمی کی شکل پٹھان سے ملتی ہے اس کو پکڑ لے. اس کو آپریشن نہیں کہتے, اس کو فارمیلٹی پوری کرنا کہتے ہیں. لہذا ہم امید کرتے ہیں ڈی جی رینجر یا پاک فوج کراچی کی طرز پر اختیارات رہے گی, تاکہ پنجاب میں آنے والے وقت میں کراچی اور خدا نہ خواستہ کے پی والے حالات نہ ہو, اس کا پہلے ہی دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے. دیکھیں فوج کی اس سلسلے میں قربانی کی تسلسل طویل داستان ہے. اس طرح انہیں لا کر اور پورے اختیار نہ دے کر میرا خیال ہے ان کو ناکام کرنے کی ایک ناکام سازش ہوگی. درست. جی آپ آئیں صابر صاحب. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو حکم دیا تھا اپنی فورسز کو, اس پہ عمل شروع ہے. آپریشن چل رہا ہے, بندے پکڑے جا رہے ہیں, ٹیررسٹ پکڑے جا رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ جائیں گی. چلے ایک بات, اچھی بات ہے, ہم سب سے یہی توقع. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ فارمیلٹیز اور لیگل کور یہ بات کی باتیں ہیں, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اگلی بات سن لیں, اگر انہوں نے کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی پنجاب میں رینجرز کے اختیارات پہ, تو وہ پھر آرمی جو ہے وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گی. ایک چیز, اگلی بات, میں پہلے پاک افغان والی بات کی. پاک افغان بارڈر پہ آپریشن آرمی کا فیصلہ تھا, جیسے ضرب عضب آپریشن شروع ہوا تھا نا, اسی طریقے سے یہ بھی وہ تو بڑا اچھا اس وقت آرمی چیف کا فیصلہ تھا, انہوں نے کیا اور اس پہ عمل ہو رہا ہے. اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا یہ کر رہا ہے, اس کو افغانستان اور پاکستان کی لڑائی یہ نیریٹو دینے کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان میں بیٹھا وہ یہی کام کر رہا ہے, ادھر سے واشنگٹن پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ یہ ذرا میں آپ کو پوری تفصیل ہم اسی آگے جا کے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, پھر میں آپ کی رپورٹ لیتا ہوں. اب پنجاب میں ناظرین ایک اور بھی بڑا اس کی جہت ہے, ایک اور بھی اس کی ایک ریزن ہے. یہ جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو بھی آپریشن ہوگا وہ کوئی ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہوگا جو پاکستان میں دھماکے کر رہے ہیں, بلکہ وہ ان گروپس کے خلاف ہوگا جو کشمیر میں شاید کسی نہ کسی حوالے سے کشمیری لوگوں کو کوئی مورل سپورٹ پرووائڈ کرتے تھے, جن کے بارے میں بھارت یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ وہاں پر دہشت گردوں کی کارروائیوں میں ملوث تھے. حافظ سعید صاحب کو بھی نظر بند کر دیا گیا تھا. میں آپ کو خواجہ آصف صاحب کی ایک دن پہلے کی گئی گفتگو جو انہوں نے ملک سے باہر کہی وہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ پنجاب میں آپریشن کس طرح کا ہوگا. پروڈیوسر صاحب اگر وہ خواجہ آصف صاحب کو سنوا سکیں تو. We have put them under Schedule 4, which is a section in our local legal system, which restricts the movement of the individual, and he is monitored, and he cannot move out of a certain area without informing the police. And they are sort of, you can say that they are classified as people who are antisocial or who could be dangerous to the society. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید صاحب کا حوالہ دے کے نام لیے بغیر کہ ان کو اندر ڈالا ہے, ہم نے اریسٹ کیا ہے, شیڈیول 4 میں ڈالا ہے, کیونکہ یہ لوگ سوسائٹی کے لیے خطرہ ہیں. یعنی ان کی جو تنظیمیں تھیں وہ بم بلاسٹ جہاں پہ ہوتے تھے وہاں پر ریلیف پرووائڈ کرتی تھی, زلزلے میں ریلیف پرووائڈ کرتی تھی, فلڈز میں ریلیف پرووائڈ کرتی ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے خطرہ ہیں. اب آگے جا کر وہ ایک اور اتنی اہم انہوں نے بات کہی ہے جس میں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں جماعت الدعوہ پر, لشکر طیبہ پر, کہ وہ پاکستان کے اندر بھی حملوں میں ملوث تھے. ذرا یہ گفتگو بھی ان کی سن لیں. These are known organizations which have been banned in the past, like Lashkar-e-Taiba or Jamaat-e-Dawa. These organizations in the past were connected indirectly with the terrorist attacks within Pakistan and outside Pakistan. But our resolve, as I said earlier, to combat. بھٹی صاحب, یہ آپ نے بات سنی ہے خواجہ آصف صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت الدعوہ, لشکر طیبہ, یعنی یہ جو کشمیری گروپس تھے یہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی کارروائیوں میں ملوث تھے. یہاں پر ہم نے کبھی نہیں سنا, لیکن باہر جا کر خواجہ آصف صاحب اپنے آقاؤں کے سامنے
جہاں سے یہ ساری سٹرنگتھ لیتے ہیں وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن پنجاب میں ان کشمیری گروپس کے خلاف ہے جو اس وقت کشمیر میں مورل سپورٹ پرووائڈ کر رہے تھے. اچھا سمی صاحب دیکھیں, گزارش ہے, ایک کسی لیڈر نے کہا تھا شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, لیکن وہ افسوس کے باہر نہیں بکتی. دیکھیں اس دفعہ ہماری فوج کو بہت زیادہ چیلنج ہے شروع سے ہی ہے. ایک تو افغانستان ہم پہ اٹیک کر رہا ہے, افغانستان میں اندر 20 سے زائد کیمپ بھارت نے اپنے قائم کیے. بھارت کو پیچھے سے امریکہ کی پوری سپورٹ ہے. اگر ان حالات میں آپ پاکستان کی فوج نیوز لیگ جیسے ایشوؤں کو سالو نہیں کریں گے اور انڈیا کے نیریٹو کو لائیں گے, جو بھارت کہتا ہے کہ حافظ سعید بلاسٹ کرتا ہے اور وہی ایلیگیشن آپ حافظ سعید پر لگائیں گے, تو عالمی سطح پر ہم اپنا کیا چہرہ دکھائیں گے؟ خدارا آپ بھارت کو خوش کرنے کے لیے, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کی قربانیوں کو رائے گا نہ بجائے. کیا حافظ سعید صاحب کا یہی قصور ہے کہ بلاسٹ ہوتا ہے, زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, ان کے لوگ جا کے فلائی کام کرتے ہیں, لوگوں کی امداد کرتے ہیں, پہاڑوں پر سمندروں میں پانی میں جا کے مدد کرتے ہیں؟ اس قسم کے بیانات مطلب خواجہ اعظم کا میرے خیال میں امریکہ اور انڈیا کو خوش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ ایسا کریں گے تو پوری پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائے گی, پاکستان کی سلامتی پر ہاتھ انگلی نہیں اٹھنے دی جائے گی. اور یہ انڈائریکٹ فوج کو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے حافظ سعید کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر کے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ڈیفنس منسٹر کو کہ یہ الفاظ واپس لیں. اچھا, آپ بھی بڑے سادہ آدمی ہیں کہ وہ یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ڈیفنس منسٹر صاحب وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھی بات کرتے کرتے بھٹی صاحب پتہ نہیں آپ بھی کدھر مڑ جاتے ہیں. یعنی ڈیفنس منسٹر آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ بات اپنی مرضی سے کریں گے, نواز شریف صاحب کی مرضی سے یہ نہیں کریں گے. جو یہ ساری سازش ہے, صابر کا سر ہو جاتا ہے. یہ جو ساری سازش ہے, یہ سارا ہو کیا رہا ہے؟ اس کو پاکستان کے اس وقت مسائل کیا ہیں؟ پاکستان میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد حملے کیوں کر رہے ہیں, یہ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اور پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو پشاور میں ججز کی گاڑی کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا, وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ کیا یہ سارے دھماکے اس لیے تو نہیں کیے جا رہے کہ جو پاناما کے فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ میں, اس کے حوالے سے کوئی کسی کو ڈرا رہا ہے, کوئی انفلوئنس کر رہا ہے؟ لیکن یہ سب جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک گفتگو چھوٹی ماننا چاہتا ہوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ سازش شروع کہاں سے ہوتی ہے. پروڈیوسر صاحب, اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں پاکستان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, ذرا ان کی گفتگو سنوا دیں. India's the check to Pakistan, and you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group. And I would start talking at that level very, very quickly. But look, you cannot have a rogue group with nukes. You can't have it. But Pakistan is a serious problem. They have weapons that work, and they have a lot of them. And I think we have to deal very closely with India having to do. You want to have a little bit of guesswork for the enemy. And I just don't want to be telling people, and this is, by the way, this has nothing to do with lack of knowledge, because I think I know as much about Pakistan as most other people. But I will tell you, I don't want to broadcast my intentions. I don't want to have, I'm so transparent, I'm so open. یہ آپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنی, جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان کے بارے میں جانتا ہوں, پاکستان ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور ہمیں انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان سے نبٹنا ہوگا, اور میں پاکستان کے بارے میں کیا میرے ارادے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ میں انپریڈکٹیبل رہنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ لوگ اندازے کر سکیں کہ میں بھارت کے بارے میں کیا کر رہا ہوں. ناظرین, یہیں سے گفتگو شروع کریں گے, اسی سازش کے اگلے تانے بانے کہ ہمارے حکمران کس طرح اس ساری سازش میں شریک ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کی وجہ سے انڈیا کو انلیش کر رہا ہے, اور انڈیا افغان لوگوں کو پاکستان میں بھیج کر یہ سارا کچھ کام کر رہی ہے. پاکستان کے حکمران کس طرح اس کو دیکھتے ہیں, ان کے کیا عزائم ہیں, یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بیرونی سازشوں کے تانے بانے کیا ہیں. میں نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو بھی سنوائی, وہ کس طرح بھارت کو انوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اپنے حکمران وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کی پالیسیز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ, بھارت کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ کوئنسائیڈ کر گئی ہیں, وہ ایک ہی پالیسیز ہیں.
یہاں پر صورتحال تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا آپ کو میں وہ پہلے گفتگو ان کی سنوا دوں۔ ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پھر خواجہ سعد رفیق کی گفتگو بھی آپ کو ابھی بھولی نہیں ہوگی۔ نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے، اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، ہم لوہے کے چنے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اسی طرح کی گفتگو کر چکے ہیں، وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ہم بائی ووٹ، بائی پبلک یا عوامی سپورٹ تو نکال نہیں سکتے، تو ہم کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے نا وہ استعمال کریں اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ راستے سے جو ہے وہ ہٹائیں۔ یہ فیصلہ اس طرح سے بالکل اس ملک کے 20 کروڑ عوام کو، اس ملک کے عوام کو جو ہے قطعی طور پہ وہ تسلیم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف یعنی سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرے گی تو وہ 20 کروڑ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ صابر، سوال میرا یہ ہے، یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے سنوائی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گفتگو بھی اس لیے سنوائی کہ نہ زرداری صاحب کے پاس کوئی فوج ہے، نہ نواز شریف صاحب کے پاس اپنی کوئی فوج ہے، وہ کس طرح اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے، اور یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسے چنے نہیں ہیں جن کو چبا دیا جائے۔ یہ وہی فورسز ہیں جن کو یہ پروٹیکٹ کرتے رہے، نہ پنجاب میں آپریشن ہونے دیا، انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی نے آپریشن نہیں ہونے دیا، تو اب وہ قوتیں ساری انلیش ہو گئی ہیں اور ان کو سپورٹ جہاں سے آ رہی ہے، بار بار ہمارے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں، یہاں پر حکومتی اکابرین بھی کہتے ہیں کہ افغانستان سے یہ دہشت گرد آ رہے ہیں اور وہاں پر انڈین انفلوئنس ہے، اور انڈیا کے بارے میں آپ نے سن لیا امریکی صدر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو تانے بانے مل کے آ رہے ہیں تو کس کی سپورٹ کے لیے ہیں یہ سب کچھ؟ تو یہ خون اور لاش کی سیاست پاکستانیوں کی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ اچھا، ایک بات تو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جہاں تک یہ ٹیررزم کا تعلق ہے، اس میں تو ان کے درمیان کافی فاصلے ہیں۔ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات انہوں نے کی تھی، اس وقت ڈاکٹر عاصم اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، وہ میرا خیال انہوں نے رجوع بھی کر لیا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ڈیفرنس ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بڑا اتفاق ہے، نہ وہ انٹیریئر سندھ میں رینجرز کو جانے دیتے ہیں اور نہ پنجاب گورنمنٹ رینجرز کو پنجاب میں آنے دیتی ہے انڈیپینڈنٹلی۔ جب رجوع کر لیا جائے تو اس میں تو پھر طلاق بھی جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے، اس لیے آپ ایک بات اگر کسی خاص پس منظر میں کی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے نا یہ مسلم لیگ نواز کی سمیع صاحب، بھٹی صاحب، پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ڈان لیکس اور پاناما لیکس ان دو سے نکلا جائے۔ ان دونوں میں وہ پھنس چکے ہیں، پاناما میں بھی اور ڈان میں بھی۔ ڈان کو انہوں نے ڈیلے کر لیا کیونکہ ان کے اپنے اختیار میں مکمل طور پہ، پاناما لیکس کو وہ ڈیلے جتنا کر سکتے تھے کر لیا، لیکن اب اس کی فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ میرا خیال ہے اگلے ہفتے، اسی ہفتے فیصلہ آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ اگلے ہفتے تک چلا جائے گا۔ مسلم لیگ نواز کی پوری کوشش ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ پھڈا کریٹ کیا جائے یا جوڈیشری کے ساتھ کیا جائے، اس لیے بہت کوشش کی مسلم لیگ نواز کے نقابرین نے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو مشتعل کیا جائے۔ ہم لوہے کے چنے ہیں، وہ لوہے کے جو چنے ہیں وہ میرا خیال مٹی کے چنے ثابت ہونے والے ہیں، وہ چبائے جائیں گے، اس میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ چبائے جانے ہیں کیونکہ وہ پھنس چکے ہیں۔ ڈان لیکس کے معاملے میں بھی وہ پھنس چکے ہیں، اب تک کی جو ان کی اپنی انکوائری ہے وہ طارق فاطمی صاحب تک پہنچ چکی ہے، اب اس کا نام ڈیلیٹ کروانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ڈیلے کروایا جا رہا ہے۔ لیکن افواج پاکستان کی بھی پھر انہوں نے بھی ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جہاں تک پاکستان کے مفادات کا اور پاکستان کی سیکورٹی کا، خواہ وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے، اس پہ تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کرپشن، دہشت گردی کا نیکسس جو کہہ رہے تھے، یہ ساری بڑی اچھی، مجھے آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ میری بات سن لیں، خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، میری اللہ سے دعا ہے، ایسا ہوگا، ابھی تک تو نہیں ہوا، سنیں نا، ایسا ہوگا۔ 2016 میں ہم یہ گفتگو سنتے رہے، 2016 کے اینڈ میں یہ سنتے رہے، ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایسا ہوگا، اور اس کی تازہ ترین میں آپ کو مثال، چھوٹی سی باتیں کر رہا ہوں، آپ بھٹی صاحب آپ کی انگلی نہیں، انگلا نظر آ رہا ہے، انہوں ذرا تھلے کر لو۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے، بھٹی صاحب نیچے کر لیں، نہیں آپ بھٹی صاحب، اس کے بعد افغانستان کے معاملے میں آپ نے کہا کہ واشنگٹن کچھ اور سوچ رہا ہے، انڈیا دلی کچھ اور سوچ رہا ہے، وہ دونوں مل کے، تینوں مل کے کھیل رہے ہیں۔ افغانستان کی کیپیسٹی، این ڈی ایس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ سی آئی اے، را، این ڈی ایس، ہمیں یہ سارا پتہ ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔
کیا سرتاج عزیز کے فون نے فوج پاکستان کو پاک افغان سرحد پہ کارروائی سے روک دیا؟ بلکہ اس سے زیادہ بھاری توپ خانہ، بھاری ٹینک وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس چیز پہ کوئی کمپرومائز، ایک بات آئندہ 2-3 دنوں میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملاقاتیں کرے گی، میسج کنوے، وہ یہ کہ یہ افغانستان اور پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے دہشت گردوں کے خلاف جو کامن اینیمی، ہم یہی چاہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس ہم لیے سوال صرف یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیونکہ اب تک ہوا نہیں تو اس لیے خبریں ایسے نہیں ہو جائیں۔ مسلم لیگ نواز کی ایک ہی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن ملے۔ بھٹی صاحب کی طرف اجازت ہے جانے؟ ہاں جی بھٹی صاحب، آپ بیان فرمائیے کہ یہ جو صابر صاحب نے ساری گفتگو کی ہے وہ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اور حمزہ شہباز صاحب لندن چلے گئے ہیں کل، اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر وہ مریم صاحبہ سے بھی ملیں گے، کچھ شاید اور بھی کوئی تیاری وغیرہ ہو، کوئی لندن پلان، کوئی نیا ان ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اچھا سمی صاحب گزارش ہے، میں تو صابر صاحب سے اختلاف کرتا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب نے کسی خاص پس منظر میں نہیں تھا کہنا ہی رجوع کیا، انہوں نے کہا تھا تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم ساری عمر کے لیے آتے ہیں، تم میں لوں گا بات آپریشن کی ہو رہی تھی، عاصم صاحب کو پکڑا گیا تھا، سہولت کاروں کو پکڑنے کی بات تھی، دہشت گردی کے خلاف بات تھی، تو اس پہ یہ انہوں نے کہی۔ بالکل یہ انہوں نے ساری فرمائی۔ اس کے بعد آج بھی اور زرداری صاحب بھی، اور وہ بھی ایک پیج پہ ہے میاں نواز شریف صاحب۔ دوسرا بیانات تک کی جو صابر صاحب نے کہا وہ باتیں ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا۔ آج ڈان لیگ کو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے بتا دیں، اس کا پہلے 5 دن میں پتا تھا کیا ہے، خود محترم انٹیریئر منسٹر 4 دفعہ کہہ چکے ہیں پرسوں تک آ جائے گی۔ جب تک دیکھیں پاکستان کو انڈیا سے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، افغانستان میں ساری کانسنٹریشن کر رہا ہے انڈیا کے پیچھے ہے امریکہ، اس کو ہماری پاک فوج کر سکتی ہے، لیکن جو ہمارے اندر بیچ میں ہو کے ہماری ہی فوج کو وہی نیریٹو دے رہے ہیں جو انڈیا دینا چاہ رہا ہے، کیا وہ ان کے ساتھ لڑے گے؟ مجھے بتائیں، آپ کا بیٹا 17-18 سال کا ہو، آپ اس کو کقول سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے بھیجے، چند ہزاروں کے لیے بھیجیں گے، چند سال بعد اس کی پوسٹ وانا وزیرستان کولو، کیا اس قربانی کے لیے ہم نے فوج رکھی ہوئی ہے ان چند حکمرانوں کے لیے جن کے پیسے اربوں روپے باہر ہے؟ بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں صابر صاحب کہ ہو رہا ہے تو آپریشن کہاں ہو رہا ہے؟ ابھی تک ساری باتیں ہی ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کیا کیا ہے ہمیں تو وہ بتائیں، کیا کیا ہے؟ آپ پچھلے 5 دن سے کہہ رہے ہیں 100 بندے اس ڈسٹرکٹ سے پکڑ گئے، 100 اس مدر سے پکڑے گئے، 13 تاریخ سے پہلے آپ سب سو رہے تھے، وہ کون تھے دہشت گرد؟ ہاں لاہور پولیس نے جو تو ایک ڈی اے جی شہید ہوا احمد امین، اس کا ایک سہولت کار گرفتار کیا جو اچھا اقدام ہے، لیکن خدا را حکومت یہ موجودہ انتظامیہ اور پولیس انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتی، رینجر کو فری ہینڈ دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھ لے افغانستان میں بھارت کے پیچھے امریکہ، اور ہماری فوج کو اس موقع پر قوم کی اور حکومت کی بھرپور حمایت کی ضرورت ہے اور فری ہینڈ کی ضرورت ہے، ورنہ ان کے وقتی طور پر کیے گئے غلط فیصلے نقصان دہ ہوں گے۔ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، بالکل سامنا کرنا پڑا۔ بالکل آپ کی بات بڑی درست ہے، اور جو جنرل اظہر نوید حیات ہیں، ڈی جی رینجرز جو پنجاب کے ہیں، ان کے بارے میں اگر ان کا ہم بلوچستان میں ان کی تعیناتی تھی، ان کا اگر ہم رول دیکھیں، ان کا کریکٹر دیکھیں تو وہ بہت ہی سکسیسفل رہے ہیں۔ ہی از اے ویری پروفیشنل سولجر، اور بہت سارے لوگوں سے جو میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پنجاب میں رینجرز آ گئے تو ڈی جی صاحب کا جو آپریشن کا طریقہ ہے وہ بالکل اکراس دا بورڈ، اور وہ کسی کے آگے کسی کمپرومائز میں نہیں جائیں گے، اور بالکل اکراس دا بورڈ سارا کام کریں گے، اور یہ ایک ایسا آفیسر اس وقت بطور ڈی جی رینجر تعینات ہے۔ آپ نے یہی سچ کہا، یہ جنرل اظہر نوید حیات ڈی جی رینجر سے ہی ڈر رہے ہیں کہ اگر اس نے فری ہینڈ لے لیا تو وہ تو پنجاب میں دہشت گردی کا خاتمہ کر دے گا، اس کی جڑیں تک ختم کر دے گا۔ یہی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آ گئے تو پھر تیرا کیا بنے گا کالیا۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو دوسرے کچھ معاملات ہیں ان پر گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب ایک اور خبر ہے، اعزاز چودھری صاحب جو سیکریٹری فارن افیئرز تھے، ان کو بنا دیا گیا امریکہ میں پاکستان کا سفیر صابر۔ اعزاز چودھری صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈان لیکس جب ہوئی تھیں تو وہ بھی ان میٹنگز میں شریک تھے، اور وہ جو سارا پرسپیکٹیو تھا اس میں ان کا ایک بڑا رول تھا۔ پھر ایک اور چیز مت بھولیے کہ جب یہاں پر وہ نیکو کارا صاحب ایک بڑے آنیسٹ ایس ایس پی تھے، انہوں نے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے غیر قانونی احکامات ماننے سے جب انکار کیا،
تو ان کے خلاف جو انکوائری ہوئی اس میں بھی اعزاز چودھری صاحب نے ان کو گلٹی قرار دیا تھا. تو میری کچھ آفیسر سے بات ہو رہی تھی تو وہ آج یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا صرف ایک ہی میسج ہے کہ آپ ریاست پاکستان سے نہیں، اگر آپ حکومت وقت سے وفادار ہوں گے تو بہت زیادہ ترقی پائیں گے. اور اعزاز چودھری صاحب بھی اسی ترقی کے نتیجے میں امریکہ میں سفیر ہو گئے. تو کیا یہ ہم اپنے اداروں کو، اپنے آفیسرز کو خود ہی اس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ ریاست جاتی عمرہ، اس میں ایک تو آپ نے پروگرام وقفے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ حمزہ بھی شاید لندن چلے گئے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ بھی ادھر موجود تھیں. تو اس میں یہ تو جو بیک ڈور چینل پہ اس وقت چل رہی ہے نا، شکایتیں لگانا کہ جناب ہماری حکومت کو گرایا جا رہا ہے، ہمیں بچائیں، ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کام ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا، سیکورٹی فورسز، اسٹیبلشمنٹ، ان سے بچائیں، ہم حاضر ہیں. تو یہ کسی اور کام کے لیے نہیں گئے. مریم صاحبہ تو پاناما پیپرز کو ذرا سیدھا ویدھا کرنا تھا، کوئی اور شاید کوئی چیز ایڈ کرنی ہو. دوسرا یہی چیز تھی کہ بیک ڈور چینل پہ، کیونکہ میاں صاحب کسی اور پہ تو اعتبار کرتے نہیں ہیں، وہ یہی چینل استعمال کر رہے ہیں ذاتی نوعیت کا، بالکل ذاتی سطح پہ وہ جا کے ادھر بتا رہے ہیں اور اس کے مطابق پھر آگے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا اعزاز چودھری صاحب کا، تو یہ آپ کو تو یاد ہوگا کہ ہم نے تو ستمبر اکتوبر لاسٹ ایئر ان کو واشنگٹن میں مبارکباد دے دی تھی، کیونکہ اس وقت جو ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے تھے وہ طے تھا کہ اعزاز چودھری صاحب بھی پاکستان کے سفیر ہوں گے مستقبل میں، تو وہ انہوں نے کر دکھایا. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے اپنا بیوروکریسی میں میاں صاحب کا ایک ورکنگ کا طریقہ ہے. میرٹ نام کی اب کوئی چیز نہیں ہے، اپنا ہی طریقہ ہے ان کا. جو میرا وفادار ہے، جو آ کے جی حضوری کرے گا، اسی کو ہم آگے لے کے جائیں گے. ادھر میرٹ ویرٹ نام کی کوئی چیز نہیں. آپ دیکھیں کہ میرٹ پہ ہوتا تو پھر بھٹی صاحب اچھے ہونے تھے. بھٹی صاحب میرٹ نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو سامنے ہمیں آفیسرز کی حد تک تو پتہ چل گیا، لیکن اب آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے. جسٹس منصور شاہ صاحب کر رہے ہیں. گنے کی کرشنگ کا وہ جو معاملہ بھی رکا ہوا ہے، جو شوگر ملز ایک جھوٹ بول کے بنائی اور پالیسی میں تبدیلی کی اپنے پبلک آفس کو یوز کرتے ہوئے، تو وہاں پر آج عدالت میں یہ انہوں نے درخواست کی کہ کیا کسی اور شوگر مل نے بھی جگہ کی تبدیلی کی درخواست دی تھی. تو پتہ چلا کہ صرف یہ 3 ہی شوگر ملیں ہیں جن کے لیے ساری پالیسی میں تبدیلی کی گئی. سمجھ صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت میں ایک ہی وزیر اعظم ہے، میاں نواز شریف صاحب یا حمزہ صاحب یا ان کی فیملی، تو لہذا یہ اجازت تو نہیں کی ہے نا. دیکھیں آپ کو پاک فوج اور عدلیہ نکال لے، تمام ادارے بلڈوز ہو چکے ہیں. انہی اداروں نے این او سی دیے، انہی اداروں نے سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر انہیں وہاں تعمیرات کی اجازت دی گئی. تمام اداروں کے سربراہ انہوں نے ذاتی غلام لگائے، اپنی ذاتی ترجیحات کو ملکی مفادات میں ترجیح دے رہے ہیں. یہ اعزاز چودھری صاحب کی جن کی آپ فرما رہے ہیں نا، ان محمد علی نیکوکار پاکستان کے چند دیانتدار اور بااصول افسروں میں ہیں. چھٹی والے دن ان کو اسپیشل بلایا گیا، اس دن اگلے دن انڈین ڈیلیگیشن نے آنا تھا، پاکستان کے ساتھ کوئی مذاکرات تھے، تو پی ایم صاحب نے ان کو کہا نہیں میں محمد علی نیکوکار کو ایک قرار واقعہ سزا دینا چاہ رہا ہوں. چھٹی والے دن اعزاز چودھری صاحب نے دفتر کھلوا کر اس کی ہیئرنگ کی اور اگلے دن اس کو کہا جی یہ نوکری سے فائر کر دے. اسی لیے انہوں نے باقی ادارے پنجاب کے کوئی ایک دیکھ لے جو ختم ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ سمجھتے ہیں جو ہمارا غلام ہے، جس نے اوتھ یہ لیا ہے کہ میں جاتی عمرہ شریف برادری کا مرہون منت رہوں گا، ان کی خواہشات کے تابع رہوں گا، ان کے کہنے میں قتل و غارت کروں گا، وہ اچھی پوسٹنگوں پہ رہے گا، بااصول لوگ نہیں ہوں گے. اب بھی اچھے افسر ہیں، لیکن یہ حکمرانوں کی ہوس لالچ پاکستان کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہی ہے. اب پاکستان کے جو 1-2 ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ، نواز شریف کے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حق میں فیصلہ آ رہا ہے، میاں نواز شریف کو کلین چٹ اور باقی کمیشن. میں نے کہا بھائی یہ ظلم نہ کرو، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، چند دن رہ گئے انتظار کر لیں. لہذا پاکستان کے مفاد کو ترجیح دینا ہوگی اس قوم کو. درست. اچھا صابر، پاناما پیپرز بھی کل ہے، اس کی سماعت بھی ہوگی، اور وہ جو نیب نے ایک سیل ڈاکومنٹ بھی دے دیا ہے، وہ حدیبیہ پیپر مل والا سارا ریفرنس، کیونکہ اگر اس ریفرنس کو کھولیں گے تو وہ جو قطری خط ہے نا وہ تو ایک پرجری ہو جائے گی، کیونکہ اس میں تو پورا اسٹیبلشڈ ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی، اسحاق ڈار صاحب سارا بینک اکاؤنٹس ہر چیز ہے، اور وہ لگتا ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا. لیکن یہ جو گنے والا کیس ہے، شوگر ملز والا، کچھ وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کیس میں بھی یہ عدالت نے تسلیم کر لیا اور فیصلہ دے دیا کہ انہوں نے اپنے پبلک آفس کو یوز کیا ہے اس پالیسی کو بنانے کے لیے، تو یہ ان کے حلف سے وفاداری ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی 62-63 اپلائی ہو جائے گا شہباز شریف صاحب پر بھی اور نواز شریف صاحب پر بھی. تو یہ دونوں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں پھر اس کیس کے نتیجے میں بھی.
ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. آج آپ نے وہ دانیال عزیز صاحب کی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی. میں آج محروم رہا. وہ جو پلز آف وزڈم آگے شاور کرتے ہیں، میں آج ان پلز کو کلیکٹ نہیں کر سکا. ان کو اگر آپ آج دیکھ لیتے تو کافی ہوائیاں آپ کو نظر آنی تھیں کہ ہوائیاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. دوسری بات ہے کہ آج کسی ٹی وی چینل نے ان کی پریس کانفرنس کو لفٹ نہیں کروائی. یہ میرے لیے بڑی الارمنگ بات تھی کہ بہت کوئی 2 منٹ کے لیے آیا، کوئی 3 منٹ کے لیے آیا، کوئی 1.5 منٹ کے لیے آیا اور دکھا کے صرف پی ٹی وی دکھاتا رہا ہے ان کی پریس کانفرنس کو. یہ میرے لیے ایک اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاؤں تلے سے ریت نکلنا شروع ہو گئی ہے. ریت نکلنا شروع ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں شوگر ملز، اور میں تو کہتا ہوں نہ یہ ڈان لیکس میں بچیں گے، یہ نہ پاناما لیکس میں بچیں گے، اور نہ یہ شوگر ملز میں بچیں گے. شوگر مل تو ہے ہی چھوٹا سا کیس. باقی بھٹی صاحب کو جس نے بتایا نا کہ وہ فیصلہ آ رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، بھٹی صاحب وہ بہت دور تھا. وہ سپریم کورٹ میں کبھی اس نے ہیئرنگ نہیں سنی، نہ ہی اس نے کبھی وہ آرگومنٹ سنے. اگر آرگومنٹ سنے ہوتے اس صاحب بہت بہت شکریہ صابر آپ کا، اور بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے رپورٹرز میں ہمیں اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.